अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब पाक खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कला नूर राजपूत। किस नंबर 16 पार्ट 6। गाड़ी इलिहाद फार्म हाउस के सामने जाकर रुकी। अंदर जाने से पहले उसने गाड़ी बाहर ही रोक दी। फजर जो पूरे रास्ते मोबाइल पर मसरूफ़ रही थी, उसने चौंक कर सर उठाया। हम पहुंच गए। और फिर यूं पूछा जैसे वो दुनिया में हो ही ना, और जैसे वो उसे सही मंजिल पर पहुंचा देगा। वली ने भुवी सुकेर कर बैकव्यू मिरर से उसे देखा। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही जालिम भी। वो जिस इन्हिसार का शिकार था उसे कैसे बताता, और वो मज़ीद उसे सुलगा रही थी। अगर आपको पीछे ही बैठना था तो आप मुझे साथ क्यों लाई हैं? मैं आपका पीए हूँ, ड्राइवर नहीं। गैर मुतवक्किल सा सवाल वो सर में उठते दर्द को दबाते हुए पूछ रहा था। फजर ने चौंक कर उसे देखा, यूं जैसे कोई अनहोनी बात कर दी हो। क्या मतलब है? तुम्हें क्यों लाई? हाँ, तुम पीए हो और ये ऑफिशियल तकरीब है। और किसको लाती साथ? उसने आबरू उचकाकर उल्टा सवाल किया। वो खामोश रहा। और वैसे भी तुमने ही कहा था मुझे एहतियात करनी चाहिए। मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है, बस इसीलिए। तुम हिफाजत के लिए हो। उसका अंदाज आम सा था। वो अपने बालों को सेट करते कह रही थी, जबकि वली का दिल सीने में उथल पुथल हो गया। यानी उसे भरोसा था वो उसकी हिफाजत कर लेगा। वो अब गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी थी जब उसकी आवाज़ सुनाई दी। बैठी रहें, अभी अंदर जाना है। फजर ने शीशे से झांक कर देखा और फिर दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। एक निजी शाहराह से गुजरकर जैसे ही गाड़ियाँ वसी और अरीज फार्म हाउस के गेट से अंदर दाखिल हुई, एक बिल्कुल नई दुनिया का मंजर आंखों के सामने फैल गया। मरकजी गेट से लेकर अंदर तक रास्ते के दोनों जानिब कदावर खजूर के दरख्तों पर निसब छोटी छोटी बरकी कंदीलें एक दिलफरेब रोशनी बिखेर रही थीं, जो इस्तकबालिये के मुकाम तक जाती थी। दूर से ही धीमी सुरीली इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी की आवाज़ कानों में रस घोलने लगी, जो रूह को सरशार कर देने वाली थी। फार्म हाउस का वसी लॉन एक ख्वाबनाक मंजर पेश कर रहा था। हजारों नन्हे बरकी कुमकुमे दरख्तों और झाड़ियों पर इस तरह बिखेरे गए थे जैसे किसी ने आसमान से सितारे तोड़कर नीचे बिछा दिए हों। उनकी मध्यम सुनहरी रोशनी शब के सन्नाटे में एक तिलस्माती समा बांध रही थी। लॉन के बीचों बीच पानी के फव्वारों से उठने वाले कतरे भर के कुमकुमों की रोशनी में चमक रहे थे, जो हवा में एक लतीफ सी खनकी और ताजगी पैदा कर रहे थे। पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा के वो बाहर निकल आए। फजर के हाथ में अब एक फूलों का बुके था, जबकि वली के हाथ में 2-3 बैग्स थे, कुछ गिफ्ट्स और बेकरी का सामान। वो दोनों अब साथ साथ चलते हुए लॉन के उस हिस्से के जाने पड़ रहे थे जहाँ तकरीब जारी थी। सब्ज़ार पर बने वसी स्टेज को निहायत पुरवकार और नफासत से सजाया गया था। खाली सफ़ेद ऑर्किड्स, गुलाब और मोतिया के गजरे स्टेज के किनारे पर आवेजा थे, जो हवा में एक महसूर कुन खुशबू फैला रहे थे। स्टेज के पसे मंजर में क्रिस्टल के झूमर लटक रहे थे, जिनकी रोशनी फूलों के रंगों को मज़ीद गहरा और दिलकश बना रही थी। ये स्टेज अपनी सादगी और खूबसूरती में एलिट क्लास के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। स्टेज के सामने मखमल की नरम कुर्सियाँ सब बस्ता थीं, जिन पर बैठे मेहमानों के नफीस लिबास और धीमी सरगोशियाँ माहौल को एक खास वक़ार बख्श रही थीं। हल्की मौसीकी की धुन पर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। ख़वातीन के लिबासों में सिल्क और शिफॉन की नज़ाकत और मर्दों के फ़ाइन क्वालिटी सूट इस बात का सबूत थे कि एक ऐसी महफिल थी जहाँ मयार और नफासत को अव्वलियत दी गई थी। मशरूबात के काउंटर्स और हल्के स्नैक्स की ट्रॉलियाँ भी सलीके से रखी गई थीं, जहाँ वेटर्स खामोशी से मेहमानों को तवाज़ा कर रहे थे। ये निकाह की महज एक तकरीब नहीं थी, बल्कि एक सहर अंगेज शाम थी। इस स्टेज के मरकज़ी नशिस्त पर दुल्हन सारा बिराजमान थी। वो एक खूबसूरत नफीस बीच रंग के शरारे सूट में मलबूस थी, जिस पर बारीक जरी का काम था, जो बरकी कुमकुमों की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। उसके चेहरे पर हया और मसरत का हसीन इम्तिजाज था, और उसके हाथ मेहंदी से सजे थे। सारा के इर्द गिर्द चंद करीबी सहेलियाँ और ख़ानदान की ख़वातीनें बैठी थीं, जो उसे हल्के फुल्के जुमलों से हंसा रही थीं। अचानक उसकी नज़र सब्ज़ार पर कदम धरते
اپنی جانب بڑھتی فجر اور ولی پر پڑی۔ وہ لمحے بھر کو چھٹک گئی۔ ایش گرے سوٹ اور سفید ڈریس شرٹ میں بنا ٹائی اور سیاہ چمچماتے جوتوں کے ساتھ وہ اس قدر پرفیکٹ لگ رہا تھا کہ نظریں اس پر ٹھہر جاتیں، اور جیسے ہی اس کے چہرے پر ٹھہرتی ان میں حیرانی ابھر آتی۔ اس کے چہرے کا نشان اور چاند پر لگا داغ ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اس قدر مکمل لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ میڈم فجر اور اس کا پی اے ولی۔ کتنے لوگوں نے دیکھا، مینار کے کئی لوگ جو سارا کے مدعو کرنے پر آئے تھے وہ انہیں آتا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو میڈم فجر ہیں، اور ساتھ ان کے پی اے۔ ہلکی پھلکی سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ میڈم فجر تو لگ ہی نہیں رہی ہیں، یہ وہی ہیں، آفس میں کتنی روکھی پھیکی سی لگتی ہیں، سارا دن کام میں مصروف، اور یہاں دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اور ان کا پی اے دیکھو، ویسے میڈم فجر کو ٹکر کا پی اے ملا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ان کے درمیان چلتی سر جنگ پورے آفس کو دکھائی دے رہی ہے۔ انہی کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ فجر اور ولی اب سارا اور اس کے بھائی جو استقبالیہ کے لیے کھڑے تھے سے مل رہے تھے۔ انہیں بکے اور گفٹس پکڑانے کے بعد فجر سارا کی جانب پڑی۔ سارا کو یقین تھا وہ آئے گی۔ اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ جان گئی تھی وہ جتنی روڈ اور مغرور تھی اندر سے اتنی ہی نرم دل تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اس کے قریب پہنچی تو سارا نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ نوحق والی لڑکی پہلو میں ہاتھ گرائے دھک سے کھڑی رہی۔ اسے نہ عادت تھی اور نہ ہی ہمت تھی کسی کو گلے لگانے کی۔ اس کے آنے پر سارا بہت خوش تھی۔ ولی ایک جانب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر سفیدیوں، سیاہیوں، تمام نخروں اور ڈراموں کے ساتھ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ بیوی ہونے کے ناطے عزیز تو پہلے ہی تھی، مگر دل اب ایک الگ رخ پر بہنے لگا تھا۔ یوں ہی تو نہیں اس کا رعب سہتا تھا، اس کے احکامات مان لیتا تھا۔ وہ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا ہنس ہنس کر اسے اپنی مہندی دکھا رہی تھی، جس کے اپنے ہاتھ سونے تھے۔ جس نے کبھی خود مہندی نہیں لگائی تھی وہ اس کی مہندی اور چوڑیوں کی تعریف کر رہی تھی۔ نسبتاً ایک خاموش گوشے میں کھڑے ولی کو اس وقت شدت سے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس ہلکے سلوری نیلے لباس والی لڑکی کو مرنے نہیں دے سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ بارات آ چکی تھی، منظر بدل چکا تھا۔ فجر کی نگاہیں اب سارا پر جمی تھیں۔ جب قاضی صاحب نے سارا سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو سارا نے لرزتی مگر پرجوش آواز میں قبول ہے کہا۔ اس ایک لمحے میں سارا کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب، امیدیں اور محبت کی چمک دیدنی تھی۔ وہ پل بھر کو ٹھٹک گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ بے ساختہ اس کی نظریں دوسری جانب کھڑے ولی پر اٹھیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رخ موڑ گیا۔ سر پر دوپٹہ جمانے کی کوشش میں وہ کس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ سارا کے چہرے پر پھیلی کربی مسرت اور آنکھوں کی نمی نے فجر کو ماضی کے دھندلکوں میں ڈھکیل دیا تھا۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا۔ وہ کورٹ میرج تھی، حالات کے ستم ظرفی اور ایک طوفان کی زد میں کیا گیا فیصلہ۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھی، ایک گہری جذباتی اور ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ مگر آج سارا کے بے ساختہ جذبات کو دیکھ کر اسے پہلی بار کچھ شدت سے محسوس ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کس طرح ولیم نے اسلام قبول کیا تھا، مسجد میں ہونے والے ایجاب و قبول، اور پھر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کورٹ میرج۔ وہ سارے منظر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ فجر یہ منظر، یہ خوشی، یہ قبولیت کی شدت مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بڑے سبززار کے ایک نسبتاً خاموش اور تاریک گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی آوازیں مدھم ہوتی گئیں، لیکن کچھ اور آوازیں واضح ہو گئیں۔ پھر تم اپنے پاکستانی معاشرے میں بیوہ بن کر گھوم لو، کیونکہ ولیم مر چکا ہے۔ کسی کی کہی زہریلی بات آج پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ تم مجھے پکارنا، میں تمہارے لیے آؤں گا۔ یہ وعدہ بھی یادوں کے جھرمٹ سے ابھرا۔ بہت سے جملے، بہت سی یادیں گڑمڑ ہونے لگیں۔ وہ دوپٹہ جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سر پر جمع نکاح کا خطبہ سن رہا تھا، اب پھسل کر اس کے شانوں پر آ گرا تھا۔ اس کا وجود، اس کا ہلکا سلور نیلا لباس رات کی مصنوعی روشنیوں اور چاند کی مدھم چاندنی میں چاندی کی طرح دمک رہا تھا۔ ولی
مضبوط قدم اٹھاتا خاموشی سے اس کے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی نگاہیں آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند پر مرکوز تھیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد فجر کی آواز ابھری، جب تمہارا نکاح ہوا تمہارے احساسات کیا تھے؟ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تلخی اور حسرت تھی۔ وہ دنیا کے خوبصورت ترین جذبات تھے۔ اس نے آہستگی سے کہا، اس کے بعد میں نے ویسا کچھ کبھی محسوس نہیں کیا۔ فجر نے چاند سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، تو پھر تمہاری بیوی تم سے ناراض کیوں ہے؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ کچھ ناراضیوں کی وجہ نہیں ہوتی میڈم، بس ہو جاتی ہیں۔ میں بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل بیان کرب تھا۔ کچھ دیر مزید خاموشی کا راج رہا۔ پھر اگلا سوال ولی کی طرف سے آیا۔ اس کی آواز سنجیدہ اور لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا شوہر مر چکا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ یہ سنتے ہی ناک کی سیدھ میں چاند کو دکھتی فجر کا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ مگر اس نے رخ موڑ کر ولی کو نہیں دیکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر ظاہری طور پر وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ولی کڑے ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ پڑے، فجر کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیا واقعی اسے کوئی فرق نہیں پڑا؟ پھر فجر کی سرد سپاٹ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، نہ وہ پہلے میری زندگی میں تھا اور نہ اب ہے۔ اس کے مرنے سے صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ پہلے میں اس کی منکوحہ تھی اور اب بیوہ ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو ولی کے کانوں میں انڈیل دیے گئے تھے۔ فجر کے منہ سے بیوہ کو سن کر اسے آج بھی ویسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے کسی نے اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پٹکا ہو، نہیں جیسے اسے دہکتے ہوئے جہنم میں پٹک دیا گیا ہو۔ سانس لینا محال ہو گیا۔ فجر کے یہ الفاظ، اس کا یہ بے نیازانہ انداز اس کے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح لگنے لگا۔ وہ شخص جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی شناخت، اپنی زندگی داؤ پر لگائے بیٹھا تھا، اس کے لیے ایسے الفاظ؟ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین اذیت اور گہری مایوسی تیرنے لگی۔ وہ بس بے بسی سے فجر کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو اب بھی آسمان پر چمکتے چاند کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے دنیا میں اس سے زیادہ بے وقت شے کوئی نہ ہو۔ نکاح کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مہمان مدھم ہوتے کہکہوں اور الوداعی کلمات کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے۔ فجر کی بھوک تو کب کی مر چکی تھی۔ اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ آج سارا کا صرف نکاح تھا۔ رخصتی کی تقریب ایک الگ دن کے لیے رکھی گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 بجانے کو بیتاب تھیں۔ وہ سارا سے ملی، رسمی مبارکباد دی اور پھر ولی کے ہمراہ پارکنگ ایریا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فضا میں ابھی تک پھولوں اور عطر کی ملی جلی مہک باقی تھی، مگر فجر کے لیے جیسے ہر خوشبو بے معنی ہو چکی تھی۔ ولی نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی پارکنگ سے نکالنے چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ عین اسی لمحے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی، ولی کی تیز نگاہیں سڑک کے پار کھڑی ایک گہری نیلی گاڑی پر پڑیں۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی چھٹی حس پوری شدت سے کسی اندیکھے خطرے کا الارم بجا رہی تھیں۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے وہ پچھلے 2-3 روز سے مختلف مقامات پر اپنے ارد گرد منڈلاتا دیکھ رہا تھا۔ ابھی آتے ہوئے بھی جب وہ پھولوں کا گلدستہ خرید رہا تھا، یہ گاڑی کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس نے تیزی سے لان کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ چند سوٹڈ بوٹڈ افراد جو بظاہر مہمانوں میں گھل مل جانے کی کوشش کر رہے تھے، مشکوک اور محتاط نظروں سے اسی کے جانب گھور رہے تھے۔ وہ ابھی ماحول کا جائزہ لے ہی رہا تھا، بالکل کسی چوکنا عقاب کی طرح جس کی نگاہ اپنے شکار اور اطراف کے خطرات پر بیک وقت مرکوز ہوں۔ جب فجر نے بے دھیانی میں گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، تبھی اسے ولی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر اگلی سیٹ پر رکھ چکا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ آگے بیٹھیں۔ آواز ہلکی تھی مگر لہجے میں ناقابل تردید حکم تھا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی بھویں حیرت اور ناگواری سے تن گئیں۔ وہ کون ہوتا تھا اسے یہ حکم دینے والا؟
اس نے ولی کے حکم کو سرہن نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے کھولا ہی تھا کہ ولی بجلی کی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے فجر کا ہاتھ ہٹایا اور پوری قوت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ دھماکہ خیز آواز نے فجر کو ساکت کر دیا۔ کہا نا آگے بیٹھے، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ اب کی بار اس کی آواز بلند اور ناقابل یقین حد تک سخت تھی۔ گردن کی رگیں غصے اور ضبط کی کشمکش میں ابھر آئیں۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پھٹ پڑنے والے غصے کو قابو میں رکھے۔ فجر اس کی تیز آواز اور بدلے ہوئے تیور پر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ولی کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ شخص جو گاڑی کے دروازے پر ایک ہاتھ رکھے اس کے نہایت قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، بلکہ اس کی تیز چوکنی نگاہیں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تناؤ سے سرخ ہو رہا تھا اور گلے کا ایٹم ایپل تیزی سے ابھر کر محروم ہو رہا تھا۔ فجر تو جیسے کچھ بولنے کی سکت ہی کھو بیٹھی تھی۔ اس شخص کے جانے کتنے روپ تھے جن سے وہ قطرہ قطرہ لمحہ بہ لمحہ واقف ہو رہی تھی۔ جب اس کی عقابی نگاہوں نے اطراف کا مکمل جائزہ لے لیا تب اس نے اپنا رخ فجر کی جانب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ پلیز، اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ فجر جو ابھی چند لمحے پہلے اس پر چیخنا چلانا چاہتی تھی، اس کی گستاخی کی سزا دینا چاہتی تھی، وہ صورتحال کی سنگینی کو بھانپ گئی۔ فجر نے اپنی آواز کو حد الامکان مضبوط رکھتے ہوئے کہا، راستہ دو گے تو جاؤں گی نا؟ وہ اس پر سایہ فکن تھا، چاروں جانب سے جیسے گھیرے ہوئے، اور فجر کی پشت گاڑی کے بند دروازے سے ٹکی تھی جس پر اب بھی ولی کا ہاتھ تھا۔ اس کی بات سن کر ولی ایک قدم پیچھے ہٹا اور پھرتی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ فجر بنا کوئی لفظ کہے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ لگائیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فجر کو نیا حکم صادر کیا جو اب بھی ہزل آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے اپنی جانب یوں محویت سے تکتا پا کر وہ خود اس کی جانب جھکا۔ ایک ناقابل یقین قربت کا لمحہ اس نے فجر کی طرف جھک کر سیٹ بیلٹ نکالا۔ فجر مبہوت سی اسے دیکھے گئی۔ وقت جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ یہ چہرہ، ہاں یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی مضبوط جبیں۔ وہ اس طوفانی رات کوٹ کے باہر بارش میں بھیگے ہوئے اپنے اور اس کے اوپر چھاتا کیے کھڑا تھا، ایک محافظ کی طرح، ایک ڈھال کی طرح۔ وہ اس کی انتہائی قریب تھا، اتنے قریب کہ فجر کی قیمتی پرفیوم کی ساری خوشبوئیں دم توڑ گئیں۔ اس لمحے سے ولی اورنگزیب کی مردانہ مخصوص خوشبو ہر احساس پر بھاری تھی۔ وہ سپاٹ تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ اس کا سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا جیسے یہ دنیا کا اہم ترین کام ہو۔ بیلٹ کو احتیاط سے باندھنے کے بعد اس نے اپنا بیلٹ لگایا۔ ڈر لگے تو آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ اگلا جملہ فجر کی سماعت سے ٹکرایا جو اب تک کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ولی نہایت سنجیدگی اور توجہ سے گاڑی کو فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ فارم ہاؤس شہر کی چکا چوند سے میلوں دور ویرانے میں واقع تھا۔ اب سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ ولی نے گاڑی مرکزی سڑک پر لا کر چند لمحے روکی۔ اس کی نگاہیں سائیڈ مرر سے پیچھے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہی نیلی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے ایک گہرا ضبط بھرا سانس لیا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمایا۔ اب وقت آ گیا تھا ولیم جوزف بننے کا، وہ ولیم جوزف جو گاڑیوں کو چلاتا نہیں اڑاتا تھا، جو ڈرفٹنگ کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا، اور اب اسے اس نیلی گاڑی کی پہنچ سے بہت بہت دور نکلنا تھا۔ اس نے ایک آخری گہری سانس سینے میں بھری اور پھر فجر جو ابھی تک سکتے کے عالم میں اسے گھور رہی تھی اس کو دیکھا، اور پھر چاندنی رات نے دیکھا کہ وہ سنسان تاریک سڑک پر گاڑی کو ایسے بھگا لے گیا جیسے ہوا کا کوئی بے لگام جھونکا ہو۔ گاڑی کی رفتار ناقابل یقین تھی، نہایت مہارت اور تیز رفتاری سے گاڑی جیسے ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ انجن کی گھن گرج رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ فجر نے واقعی آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ حملہ آوروں سے تو شاید وہ بچ جائے، مگر یہ اسے ضرور آج ٹپکا دے گا۔ گاڑی کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتی،
ٹائروں کی چرچراہٹ رات کے سناٹے میں گونجتی اور دیکھنے والی وہ چند تعقب کرتی نظریں حیرت اور بے بسی سے ابل پڑی تھیں۔ اس نے شہر میں داخل ہونے کے بعد گاڑی کی رفتار کم کر لی تھی۔ فجر اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ فی الوقت اس کے سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر اس کے ذہن میں کچھ جملے گونج رہے تھے۔ آج میں نے نیل کے ساتھ مل کر ڈرفٹنگ کی اور اس کے بعد ڈیڈ سے بے عزتی کروائی، یعنی اب میں ڈرفٹنگ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کب سمجھیں گے کہ گاڑیاں میری کمزوری ہے اور انہیں اڑانا میرا جنون۔ پہلو میں بیٹھا وہ شخص کون تھا؟ یہ ولیم جیسا ہو کر بھی اس جیسا نہیں تھا۔ اگر ولیم نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اور اگر ولیم ہی تھا تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا کہ معصوم زندگی اور شرارت سے بھرپور نوجوان یوں سرتا پیر بدل جائے؟ اس کا دماغ بے طرح درد کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی کنپٹیاں دبائیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ولی نے اس کے جانب رخ کیا۔ سارے وقت وہ اب بولا تھا۔ 40 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے گیا۔ فجر سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ملے جلے سے جذبات تھے، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی رک گئی، اس نے آنکھیں کھولی اور گہری سانس لی۔ کل میں جب تک لینے نہ آؤں آپ باہر نہیں نکلیں گی۔ ایک اور حکم آیا۔ فجر کا دل کیا اپنا والیٹ اس کے سر میں دے مارے، مگر ایسے نہیں۔ اگر وہ بیوقوف بنا رہا تھا، وہ بہروپیہ تھا، تو اس بہروپیے کا نقاب اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی گاڑی سے نکل گئی۔ نازک ہیل کی ٹک ٹک کچھ دیر گونجتی۔ وہ جب تک اندر نہیں چلی گئی وہ وہیں کھڑا رہا اور اب گاڑی دوبارہ باہر نکال لی۔ ساتھ والی سیٹ اب خالی تھی، وہ جا چکی تھی، مگر اس کی خوشبو یہی تھی۔ وہ اب جبڑے پیچھے سرد سپاٹ تاثرات کے ساتھ گاڑی کا رخ رئیس مینشن کی جانب موڑ چکا تھا۔ یہ اگلا دن تھا۔ صفدر کا آفس جدید اور نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواروں پر ان کے کامیاب فیشن شوز اور فلمی ستاروں کے ساتھ تصاویر آویزہ تھیں۔ صفدر اپنی بڑی سی ایگزیکٹو کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ فجر کے سامنے والی کرسی پر قدرے آگے کو جھکی بیٹھی تھی۔ صبح ولی کے ساتھ ہی آفس آئی تھی اور اس کے بعد وہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا، اور اس وقت وہ صفدر کے آفس میں بیٹھی ایک اہم پروجیکٹ ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور لہجے میں التجا تھی۔ میز پر چائے کے رکھے کپ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ فجر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صفدر، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ صرف ایک فیشن شو یا شارٹ فلم نہیں ہوگی، یہ ایک تحریر ہوگی۔ فلک نے اپنی کتاب پرفریب کے ذریعے جو چنگاری لگائی ہے، میں اسے شعلہ بنانا چاہتی ہوں۔ ہم ان لڑکیوں کو آواز دیں گے جن کی کہانیاں کوئی نہیں سنتا۔ صفدر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ دماغ تو اس کا ٹھکانے پر ہوتا ہی نہیں تھا، مگر اب تو جیسے الٹی سمت بہنا شروع ہو چکا تھا۔ ہوش کی باتیں کرو، ہم فیشن ڈیزائنرز ہیں، سماجی مسیحا نہیں۔ ہمارا کام خوبصورت کپڑے بنانا اور بیچنا ہے، معاشرے کے ٹھیکیدار بننا نہیں۔ ہمیں پہلے ہی فلموں کے بڑے پروجیکٹس حاصل کرنے ہیں، ان پر توجہ دو، وہاں سے ہمیں نام بھی ملے گا اور پیسہ بھی۔ نام؟ کیسا نام صفدر؟ کیا صرف امیروں کی شادیوں اور فلموں کے لیے زرق برق لباس بنا کر ہم اپنا نام اونچا کر لیں گے؟ کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے فن کو ایک مقصد دیں؟ فلک نے قلم سے جو کام کیا ہے وہی میں اپنے ڈیزائن سے کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے کاسٹیومز اور کردار مل کر ان مجبور بے بس خواب دیکھتی لڑکیوں کی کہانیاں بیان کریں جنہیں یہ معاشرہ کچل دیتا ہے، جن کی شناخت چھین لی جاتی ہے، جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ صفدر کا چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا انقلابی سوچ ہے، اور اس انقلاب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یاد ہے پچھلے 2.5 سال ہم نے جو کچھ کمایا سب کچھ اسی کمپنی کو بڑا کرنے میں لگا دیا۔ ایک ایک پائی جوڑ کر اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آج بڑے فلم ساز ہمیں کام دیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ داؤ پر لگا دوں ایک ایسے خیال کے لیے جس سے ہمیں بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سچ دکھانا بدنامی ہے، ان لڑکیوں کے خوابوں کو پیش کرنا جو اپنی پہچان کے لیے تڑپ رہی ہیں، یہ تمہیں بدنامی لگتا ہے؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو مڈل کلاس سے بھی ہیں، ایلیٹ کلاس سے بھی ہیں، ہر طبقے سے ہیں۔ ان کے دکھ سانجے ہیں،
ان کے خواب ایک جیسے ہیں. ہمارے کاسٹیومز ان کی خاموش چیخوں کو زبان دیں گے. وہ کچھ الگ کرنا چاہتی تھی، روایت سے ہٹ کر چلنا چاہتی تھی، مگر اس کا پارٹنر جواب دے رہا تھا. صفدر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا. اس کے چہرہ سنجیدہ تھا. فجر، تم جذباتی ہو رہی ہو. یہ دنیا ایسی نہیں چلتی. لوگ ایسی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے جو انہیں بے آرام کریں. وہ تفریح چاہتے ہیں، حقیقت کی تلخی نہیں. اور اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو ہمارے موجودہ کلائنٹس بھی بھاگ جائیں گے. کون چاہے گا کہ ان کا نام ایک ایسی کمپنی سے جڑے جو معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والے موضوعات پر کام کر رہی ہے؟ تو کیا ہم ہمیشہ جھوٹ اور دکھاوے کی دنیا میں جیتے رہیں گے؟ کیا مینار فیشن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے؟ جب ہم نے یہ کمپنی شروع کی تھی تو ہمارے خواب صرف کپڑا بیچنا نہیں تھا. ہم کچھ مختلف کرنا چاہتے تھے، کچھ ایسا جس پر ہم فخر کر سکیں. وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی. ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. اور میں فخر کرتا ہوں اس پر جو ہم نے حاصل کیا ہے. بغیر کسی متنازعہ کام کے ہم نے اپنی جگہ بنائی. میں مزید رسک لینا نہیں چاہتا. فلموں کے وارڈروب ڈیزائن کرنا ایک محفوظ اور منافع بخش کام ہے. ہمیں اسی پر اپنی ساری توانائی لگانی چاہیے. زیادہ سے زیادہ فلمیں، بڑے سے بڑے بینرز، یہ ہے ہمارا مستقبل. فجر نے مایوسی سے اسے دیکھا. صفدر کافی بدل گیا تھا. حالات بدل دیتے ہیں. اس کی ساری توجہ ریونیو کی طرف تھی اور یہ ایک بزنس مین کی سوچ تھی. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جبکہ فجر ایک آرٹسٹ کی طرح سوچ رہی تھی. وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے آئی تھی. وہ جانتی تھی وہاں لڑکیوں کے خواب کیسے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ ان خوابوں کو آواز دینا چاہتی تھی. تمہارا مستقبل شاید یہی ہو، میرا نہیں ہے. میں صرف ایک بزنس وومن نہیں بننا چاہتی جو صرف نفع نقصان دیکھتی رہے. میرے لیے میرے ڈیزائن صرف کپڑے نہیں، احساسات ہیں، کہانیاں ہیں. اور فلک کے کردار، وہ تو جیسے میری سوچ کو زبان دے رہی ہیں. میں ان کرداروں کو اپنے کاسٹیومز میں زندہ کرنا چاہتی ہوں. وہ مضبوط لہجے میں بولی. صفدر نے گہری سانس لی اور کچھ نرم پڑ گیا. پھر اس کی آواز سنائی دی. میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں عملیت پسند ہوں. ہم ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جسے ہم دونوں نے مل کر بنایا ہے. میں اسے کسی ایسے طوفان میں نہیں ڈھکیل سکتا جس کا انجام ہمیں معلوم نہ ہو. تم چاہو تو اپنے طور پر کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کر لو، لیکن مینار فیشن کا نام اور وسائل اس میں استعمال نہیں ہوں گے. وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. یہ آخری جملہ فجر کے لیے ناقابل یقین تھا. اس کے چہرے پر استحضائیہ اور صدمے کی کیفیت ابھری. چھوٹا موٹا پروجیکٹ؟ صفدر، یہ میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے اور تم اسے چھوٹا موٹا پروجیکٹ کہہ رہی ہو؟ مینار فیشن میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا. اگر تم ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن میں یہ کروں گی. میں ان لڑکیوں کی آواز بنوں گی، چاہے مجھے اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. میں ثابت کروں گی کہ فیشن صرف جسم ڈھانپنے کا نام نہیں ہے، یہ سوچ بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. فجر غصے سے مڑی اور آفس سے باہر نکل گئی. صفدر غصے اور بے بسی کے عالم میں اسے زیادہ دیکھتا رہا. اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. وہ واپس اپنی کرسی پر گر گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا. کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی جو ٹھنڈی چائے کے کپوں کی طرح سرد اور بے جان تھی. وہ جانتا تھا فجر اب پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ اب اس پروجیکٹ کو اپنی ذاتی پروجیکٹ کے طور پر کرے گی. اتنا تو اسے وہ جانتا تھا. فجر کسی کو جواب دہ نہیں تھی، مگر اس کے اپنے سر پر باپ کی تلوار لٹکی تھی. اس کے باپ کا معاشرے میں ایک نام تھا اور اسی وجہ سے سب جانتے تھے کہ مینار کا ان سے کیا تعلق تھا. اگر یہاں ذرا سی اونچ نیچ ہو جاتی تو اسے اپنے باپ کو جواب دینا پڑتا تھا، جیسے آگے ہزاروں لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا تھا. وہ دونوں جانب سے بے طرح پھنس چکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ فجر کا آئیڈیا برا تھا، مگر یہ متنازعہ تھا اور وہ اپنے باپ کے ڈر سے یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. جانے اب آگے کیا ہوگا. رات کے 9 بجے کا گھنٹہ بجا تو مینار فیشن کمپنی کی عمارت اب آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی. دن بھر کی گہما گہمی کے بعد اب ہر سو ایک عجیب سی خاموشی چھا رہی تھی. بس ملازمین کے قدموں کی ہلکی چاپ اور لفٹ کے آنے جانے کی مدھم آوازیں اس سکوت کو توڑ رہی تھیں. اور پھر آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گیا. سبھی ملازمین چلے گئے، مگر وسیع و عریض
مرکزی ہال میں جہاں استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر مینار کا جگمگاتا لوگو نصب تھا، ابھی دو وجود باقی تھے، فجر اور ولی۔ ولی اسے اس وقت اکیلے چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ہال میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ فجر ابھی تک پرانے اسٹوڈیو میں تھی جو ہال کے آخری قدرے تاریک کونے پر بنا ہوا تھا۔ یہاں سے اسٹوڈیو کی واحد کھڑکی نظر آ رہی تھی جس سے اندر کا منظر دھندلایا تھا۔ فجر اسے محض 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ فون پر کسی کاروباری پیغام کا جواب دینے میں مصروف تھا جب اچانک بنا کسی وجہ کے اس کی نظر بے اختیار اسٹوڈیو کی کھڑکی کی جانب اٹھی اور پھر وہیں ٹھہر کر رہ گئی۔ شیشے کی دھندلی سطح کے پار اسے کچھ غیر معمولی نظر آیا، نارنجی اور سرخ رنگوں کا ایک وحشیانہ رقص۔ ایک لمحے کو اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر پھر منظر واضح ہوا۔ اندر آگ لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسل کر قیمتی ایرانی قالین پر گرا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ ایک بے آواز چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کے قدم خود بخود حرکت میں آئے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اسٹوڈیو کی جانب بھاگا۔ فجر، فجر، تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ اسٹوڈیو کے بھاری لکڑی کے دروازے کو پیٹتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز ہال کی خاموشی میں گونج رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ گھبراہٹ اور خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے پر کندھا مارا۔ لکڑی کے چرمرانے کی آواز آئی، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ فجر، وہ دوبارہ چیخا، اور پھر ایک اور بھرپور دھکا، اور دروازہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ اندر کو کھل گیا۔ گرم ہوا کا ایک جھونکا اور جلتے ہوئے کپڑوں کی تیز تلخ بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسٹوڈیو کے دونوں کونوں میں دیوار کے ساتھ رکھے پرانے شاہانہ کاسٹیومز کے ریک آگ کی لپیٹ میں تھے۔ قیمتی ریشم، مخمل اور بیروکیٹ کے تھان شعلوں میں بل کھا رہے تھے، جیسے کسی اذیت ناک رقص میں مبتلا ہوں۔ شعلے لپک لپک کر چھت کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے اور گاڑھا سیاہ دھواں تیزی سے فضا میں بھر رہا تھا۔ قریب ہی کھڑے چند بے جان مجسمے، مینیکوئنز، جن پر ادھورے لباس آویزاں تھے، شعلوں کی ررستی روشنی میں عجیب و غریب اور خوفناک سائے ڈال رہے تھے۔ اسٹوڈیو کافی بڑا تھا، جن کے آخری سرے پر لکڑی کی چکردار سیڑھیاں اوپر بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم تک جا رہی تھیں۔ کمرے کی لائٹس بھی شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں، صرف آگے کی روشنی ہی واحد ذریعہ تھی۔ آگ ابھی زیادہ پھیلی نہیں تھی، اپنی جگہ پر ہی محدود تھی، یوں جیسے بڑی مہارت کے ساتھ لگائی گئی ہو، مگر وہ سمجھ نہیں پایا۔ دھواں آنکھوں میں چبھ رہا تھا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے فجر کہیں دکھائی نہیں دی۔ فجر، فجر، وہ دیوانوں کی طرح اس کا نام پکارتا ہوا اندر بھاگا۔ وہ مجسموں کے پیچھے، کپڑوں کے اونچے نیچے تھانوں کے ڈھیروں میں، ادھورے ڈیزائنوں سے بھرے میزوں کے درمیان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، جیسے وہ کہیں چھپ گئی ہو۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا، اور پھر وہ اسے دکھائی دی۔ اسٹوڈیو کے آخری سرے پر بنی لکڑی کی زینے کی اوپری سیڑھیوں پر، دھواں کے مرکولوں کے درمیان وہ کھڑی تھی، سرد و سپاٹ تاثرات لیے۔ ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس، بال معمول کی ڈھیلی پونی ٹیل میں مقید تھے۔ وہ بالکل ساکت اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آگ کے شعلے اس کے چہرے پر رقصاں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی ناقابل فہم کیفیت تھی۔ ولی تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ فجر، تم ٹھیک ہو؟ خدا کے لیے باہر نکلو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ زینے کی نچلی سیڑھیوں پر پہنچ کر بے تابی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس نے بے تابی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے کھینچنا چاہا، مگر فجر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس لمحے ولی یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی باس تھی اور وہ محض ایک پی اے۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں ایک نقاب اوڑھ کر ایک جھوٹی شناخت کے ساتھ موجود تھا۔ اسے بس اتنا یاد رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ فجر کے اپنی جگہ جمی رہنے پر اس نے پلٹ کر شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ کمرے کی حدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کے شعلے اب چھت پر نصب ہیٹ الارمز تک پہنچ چکے تھے۔ ایک تیز بیپ کی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے چھت میں نصب اسپرنکلر سے پانی کی تیز دھار برسنے لگی۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔
فجر یا میڈم فجر؟ فجر کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک اور کاٹ تھی، ولی کے وجود میں جیسے کسی نے برفاب پانی انڈیل دیا ہو۔ اس نے فوراً فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اسے ناقابل یقین حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس سکون اور تحمل سے کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آگ، یہ دھواں، یہ پانی کی بوچھار سب ایک ترتیب دیا گیا ڈرامہ تھا جس کی وہ مرکزی کردار تھی۔ پانی اب ان دونوں کے اوپر بھی گرنے لگا تھا، ان کے بالوں اور کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، چلیں۔ وہ واپس اپنے مؤدبانہ پیشہ ورانہ انداز میں پلٹتا ہوا بولا اور جانے کے لیے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ فجر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے اپنی جانب موڑا۔ بجھتی آگ کے سرخ انگاروں اور پانی کی بوندوں میں اس کی آنکھیں چنگاریوں کے مانند دہک رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ ولی اورنگزیب یا پھر ولیم جوزف؟ اس نے استہزائیہ انداز میں پوچھا، ہر لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ وہ اب اوپری سینے پر کھڑی تھی۔ ولی اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ اسے جلد از جلد مناسب وقت پر سچ بتانا چاہتا تھا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا کہ فجر جیسی ذہین اور شاطر لڑکی سے زیادہ دیر کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ مان گئے تمہاری اداکاری کو ولیم صاحب؟ وہ ایک سینہ اور نیچے اتری۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہت کوشش کی تم نے، پوری کوشش کی مجھے بے وقوف بنانے کی۔ ایک پل کو تو میں بھی تقریباً بن ہی گئی تھی۔ تمہاری یہ گہرے سیاہ کانٹیکٹ لینس، یہ مشرقی حلیہ، صاف اردو، خود کو گلگتی کہنا، یہ تہذیب یافتہ رویہ، تمہاری یہ متاثر کن جسامت، تمہارے چہرے کا یہ نشان۔ اس نے ولی کے گال پر موجود ہلکے سے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کبھی نہ پہچان پاتا کہ تم اصل میں ہو کون۔ پانی کی دھاریں ان پر برس رہی تھیں۔ آگ کے شعلے اب مدھم پڑ کر سسکیاں لے رہے تھے۔ دھواں پانی سے مل کر ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں یہ نوکری کیوں دی؟ فجر کی آواز میں اب تلخی کے ساتھ ایک گہرا دکھ بھی شامل تھا۔ صرف اس لیے کہ تمہاری اصلیت جان سکوں کہ آخر تم یہاں آئی کیوں ہو، تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ اور ماننا پڑے گا تم نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ کمال کی رازداری ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی، مگر اس کی آواز میں چھپا درد صاف ظاہر تھا۔ کپڑوں کے سلگتے بجھتے شعلے جیسے اس کے اندر بھی بھڑک کر اب راکھ ہو رہے ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے ساتھ کیوں؟ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ چھت سے ٹپکتے شاور کے پانی کی مسلسل آواز اور ان کے اپنے آنسوؤں کی رم جھم میں وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے نازک نقوش بکھر گئے، گردن کی رگیں غصے اور اذیت سے ابھر آئیں، بھیگے بال اس کے چہرے پر چپکنے لگے۔ باہر چلو، میں سب بتاتا ہوں، ولی نے ضبط کی انتہائی کرتے ہوئے قدرے جھکی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے یہیں ابھی جاننا ہے، بتاؤ مجھے آخر کون ہو تم؟ اس کی شدت جذبات سے بھری کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ ولی جو اب تک خود پر ناقابل یقین ضبط رکھے اسے سن رہا تھا، اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، پانی کے چھینٹے اڑاتا ہوا اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا۔ میں وہی ہوں جس کی تم بیوہ بنی گھومتی ہو۔ اس کے الفاظ میں اذیت تھی، درد تھا، برسوں کا کرب تھا، اور جانے کیا کچھ تھا جو فجر کے وجود کو جڑوں تک ہلا گیا۔ فجر ساکت رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی سانچ جیسے سینے میں اٹک گئی۔ پانی ان کے چہروں سے، بالوں سے، کپڑوں سے بہہ رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں جلے ہوئے بھیگے کاسٹیومز کے ڈھیر، خاموش کڑے بے حس و حرکت مجسمے جن کے مصنوعی چہروں پر پانی کی لکیریں بہہ رہی تھیں، اور دیواروں پر پڑتی پانی کی لکیریں، سب ان کی اذیت، ان کے عجیب رشتے کی گواہ تھے۔ صرف وہ اور یہ بے جان چیزیں اس لمحے کی شدت کو محسوس کر سکتے تھے۔ شاید الارم کی تیز آواز باہر ایمرجنسی ایگزٹ تک پہنچ گئی تھی۔ 2 گارڈز بھاگتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئے۔ میڈم، سر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ وہ دروازے میں کھڑے اندر کے منظر کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ لوگ جائیں، فجر نے حیرت انگیز طور پر مضبوط مگر برف جیسی سرد آواز میں حکم دیا۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ کالک زدہ بھیگے ہوئے اسٹوڈیو سے دھواں آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی
سوالیہ اور نہ جانے کتنی ہی انکہے جذبات سے بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ پانی اب بھی ان پر برس رہا تھا، جیسے ان کے اندر کی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ گارڈز کے دروازے سے پلٹتے ہی اسٹوڈیو میں ایک ناقابل بیان بوجھل خاموشی چھا گئی۔ فجر نے چند لمحے پہلے کی ناقابل یقین خود اعتمادی سے حکم دینے کے بعد اب ولی کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں شدید بے یقینی، ٹوٹا ہوا مان اور ایک نیا جنم لیتا ہوا غصہ تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے گالوں پر بہہ رہی تھیں، مگر آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب ابھرنے کو تیار تھا۔ یعنی تمہاری موت بھی ایک ڈرامہ تھی؟ اس کی آواز بامشکل سرگوشی سے بلند تھی۔ تم کتنے بڑے بہروپیے ہو، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، بے پناہ غصہ تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی بے یقینی جو ولی کی دنیا کو الٹ پلٹ کر گئی تھی۔ یہ الفاظ سن کر ولی نے بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام لیا۔ فجر، میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ کیا تمہیں میرے چہرے سے، میری ان آنکھوں سے لگتا ہے کہ میری موت ایک ڈرامہ تھی؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے آیا ہوں؟ وہ خود شدید بے یقینی کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں ایک تڑپ تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اس کی خوبصورت بھیگے ہوئے چہرے، اس پر موجود ہلکے سے نشان اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی اذیت کو دیکھا، اور پھر جیسے کسی خواب سے جاگی ہو ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے۔ تو پھر تمہیں 3.25 سال بعد میری یاد کیوں آئی؟ کیوں آئے تم یہاں؟ کیوں؟ وہ اب کی بار حلق کے بل چلائی۔ اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے، لب شدت جذبات سے کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت ولی کی بھی تھی، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہاں، 3.25 سال گزر گئے تھے ان کے نکاح کو، کیونکہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ میں تمہارا ولی ہوں۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے نرم مگر پردرد لہجے میں بولا۔ فجر کی یہ حالت، اس کا یہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود، اس کا دل جلا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی جل رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فجر اس کی جلن، اس کی اذیت سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ پچھلے 3.25 سالوں میں کیا بیتی تھی، کن مرحلوں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ تو تم اب حق جتانے آئے ہو؟ فجر کی آواز میں زہر بھری تلخی تھی۔ جب میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا، جب میں نے آسمان پر قدم رکھ دیا، تو اب تم مجھ پر اپنا حق جتانے آئے ہو؟ وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ولی نے ضبط کا ایک کڑا گھونٹ بھرا اور ایک بار پھر شاید لاشعوری طور پر اسے چھونے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے، وہ تڑپ کر ایک زینہ اور اوپر چڑھ گئی، ان کے درمیان فاصلہ بڑھاتے ہوئے۔ تم ایک چھوٹے، گھٹیا، دھوکے باز، ایک نمبر کے بہروپیے ہو۔ آنسو اب اس کے آنکھوں کے قید سے آزاد ہو کر شاور کے پانی میں گھل مل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ولی نے کرب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساری سچائی بھی اسی لمحے نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ وہ سنے گی بھی نہیں، یقین کرنا تو دور کی بات۔ وہ بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد، سب کچھ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ اب زینے کی ریلنگ پر سر ٹکائے، رخ موڑے، بے آواز سسکیاں لے رہی تھی۔ ولی نے حلق میں ابھرتے ہوئے دکھ کے گولے کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ 3.25 سال لگے مجھے آسمان سے زمین پر آنے میں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے زمین پر آیا، مگر تم تب تک آسمان چھو چکی تھی۔ یہ سارا وقت میں نے صرف تم تک پہنچنے کی کوشش میں لگایا۔ وہ اپنی صفائی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تمہیں اب نہیں آنا چاہیے تھا، جاؤ یہاں سے، وہ ایک بار پھر چیخی، آواز میں وہی پرانی کاٹ لوٹ آئی تھی۔ اور تمہیں میرا ان 3.25 سالوں میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ اس بار ولی کے لبوں سے شکوہ پھسلا، لہجے میں صدیوں کی تھکن اور دکھ تھا۔ میں تمہارا شوہر تھا، تم نے ایک بار بھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے فون کیا تھا، وہ رخ پلٹتے ہوئے پھر سے چلائی، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئے۔ کیا کہتی آگے سے کہ کیا سننے کو ملا تھا؟ بس ایک فون کال اور تم نے مان لیا میں مر چکا ہوں۔ ولی کی آواز میں اب تلخی در آئی تھی۔ تمہارے پاس میرا پتہ تھا،
تم ایڈنبرگ آ سکتی تھیں، تم کوشش کر سکتی تھیں، مگر نہیں، تم نے مجھے نہیں ڈھونڈا، تمہیں کبھی میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ زخمی کھڑا تھا، دونوں گھائل تھے، دونوں کے شکوے اپنی اپنی جگہ بجا تھے۔ وقت کے بے رحم چکر نے ان دونوں کا بہت نقصان کیا تھا۔ ہاں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، نہ تب نہ اب ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ نم آنکھیں لیے وہ پھر سے چیخی، مگر دل کے کسی چور دروازے سے پچھلے 1.5-2 ماہ کی یادیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ کیسے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، کیسے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا دھیان رکھتا تھا۔ وہ شخص، وہ دھوکے باز کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تصاد اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارا ولی ہوں، کیونکہ پچھلے 3.25 سال میں نے اذیت میں گزاری ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ اب سلگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، صرف پانی کی ٹپکنے کی آواز، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میری نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے شادی نہ کر لو۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، کیونکہ مجھے وہاں ہونا تھا جہاں ارسل تھا، تمہاری دل میں، مجھے وہاں ہونا تھا فجر۔ وہ ساکت رہ گئی، ایک دم ساکت۔ اس نے آنکھوں میں امڑتی ایک نئی نمی کو جیسے پیتے ہوئے کہا، وہ ویڈیو، وہ لعنتی ویڈیو اسے آج بھی اتنی ہی اذیت دیتی تھی، جہاں وہ ارسل کے لیے رو رہی تھی، جہاں اس نے ارسل کے پاؤں پکڑے تھے، ایک ایسی محبت کا اظہار جو کبھی اس کا مقدر نہ بن سکے۔ مجھے وہاں ہونا تھا، اس مقام پر جہاں تم نے ارسل کو رکھا تھا۔ جتنی محبت تم نے اس سے کی، وہ مجھے چاہیے تھی۔ کاش ہاں، وہ اس کے دل میں رہنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اسے کل کو کیا جواب دے گی جس کے لیے تجھے اللہ نے بنایا ہے؟ ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی۔ اماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کی محبت چاہتا تھا۔ پچھلے 7 مہینوں میں اس نے یہی تو چاہا تھا، اسی ایک امید پر تو وہ جی رہا تھا۔ اسے یہ الفاظ سن کر سمجھ آئے تھے، تم تک پہنچنے کے لیے، تمہاری حفاظت یقینی بنانے کے لیے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ تمہاری جان اتنی اہم تھی کہ میں ولی اورنگزیب بن کر تمہارے سامنے آیا، اور اورنگزیب کے نام پر فجر کو جیسے کسی نے گرم سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ اس کے دماغ میں نئے خوفناک وسوسوں نے ڈنک مارا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ بے ساختہ اس کے خشک ہوتے لبوں سے الفاظ پھسلے، کیا تمہارا رئیس اورنگزیب سے کوئی تعلق ہے؟ وہ خوفزدہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ انکار کر دے، مگر وہ جانتا تھا کہ رئیس ان کے درمیان آ چکا تھا، اور وہ فجر کو مزید کسی اندھیرے میں، کسی جھوٹ میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا، حلق خشک ہو رہا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ اس بار وہ پھر سے چیخی، چہرے اور آنکھوں پر اب غصے سے زیادہ خوف غالب تھا۔ ولی نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لی، خود پر ضبط کیا اور پھر آنکھیں کھولیں۔ ان میں ایک شکست خوردہ سی کیفیت تھی۔ رئیس اورنگزیب میرے ماموں ہیں۔ فجر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ لڑکھڑائی۔ ولی تیزی سے آگے بڑھا، وہ اسے تھامنا چاہتا تھا، مگر فجر نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے وہیں روک دیا۔ نو، پلیز، دور رہو مجھ سے۔ وہ زینوں پر ہی بے دم ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ ولی ساکت، بے بس کھڑا رہ گیا۔ او مائی گاڈ، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئے یا ہنسے، اپنی قسمت پر، اپنی بے وقوفی پر۔ تو تمہیں رئیس نے بھیجا ہے، تم اس کے لیے یہاں آئے ہو؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی، جیسے اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ اس کی آواز میں زندگی کی رمق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نہیں فجر، نہیں، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں التجا کی انتہا تھی۔ فجر کا وجود اب بری طرح لرز رہا تھا۔ رئیس کی کہی ہوئی کچھ باتیں، اس کی دھمکیاں اب اسے سمجھ آ رہی تھیں، یعنی سب ختم ہونے والا تھا۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر ولی کو اپنے وجود میں ایک ناقابل بیان اذیت بھرتی محسوس ہو رہی تھی۔
فجر، اس نے کانپتے ہاتھوں سے فجر کا ہاتھ چھونا چاہا۔ دور رہو مجھ سے، وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اپنے وجود کے گرد بازو کا حصار بنائے گئی۔ وہ رئیس جیسے طاقتور اور بے رحم شخص کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، کسی بھی معاملے میں نہیں۔ اور اب تو ولی بھی اسی کا خون نکلا تھا۔ رئیس اورنگزیب، ولی اورنگزیب، وہ ان دونوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ ایک جال تھا جس میں وہ پھنس چکی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اسے اپنی آواز بہت دور سے کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں تمہیں یہاں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ وہ میمنایا لہجے میں اٹل ارادہ تھا۔ کہاں نہ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی، وہ وحشت زدہ لہجے میں آخری حربے کے طور پر چلائی۔ اسے پولیس کا ڈر نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اپنی نم شکست خوردہ آنکھوں سے۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ رئیس جیسے ڈارک لارڈ سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا، وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ وہ اب الٹے قدموں زینے اتر رہا تھا، آہستہ آہستہ، قدم با قدم۔ فجر کا وجود جو زینے پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں دھندلا ہوتا گیا۔ وہ ابھی ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی، شاید خود سے مخاطب تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، میں ان سب کا مقابلہ کروں گی، میں یہ بھی سروائیو کر لوں گی۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا عزم تھا، مگر اسٹوڈیو کی گیلی سوگوار فضا میں اس کی سسکیاں کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ ولی دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر اسے آخری بار دیکھا اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری 16ویں قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اینڈ گائز، دس ایپیسوڈ واز بریلینٹ، امیزنگ، مجھے اتنا پسند آیا۔ جو یہ والا پارٹ تھا اور جو بھی اس میں ہوا وہ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ فرسٹ آف آل جو ولی اور فجر نکاح میں گئے، ایک تو جو لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جب ولی فجر کو دیکھ کے مبہوت رہ گیا تھا تو والا مومنٹ مجھے بہت کیوٹ لگا تھا۔ اینڈ ناؤ جو ولی اور فجر نکاح میں گئے اور جب نکاح ہو رہا تھا تو فجر کو وہ سارے مومنٹس یاد آ رہے تھے جب اس کا اور ولی کا نکاح ہو رہا تھا، اور جب ولی نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ اتنا اچھا سین تھا، بہت اچھا، اتنے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا تھا۔ اور جتنے بھی فجر کو فلیش بیکس آ رہے تھے وہ اتنے زیادہ انٹرسٹنگ تھے، کافی زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ڈرائیونگ والا سین، ڈرفٹنگ والا سین بیسیکلی، کہ جس طریقے سے فجر کے پیچھے جو بھی لوگ اس کو ہارم کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، جو اس کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی اس کی جان لینا چاہتے ہیں، ولی نے ان لوگوں سے فجر کو بچایا۔ سو دیٹ واز ریئلی سویٹ، ویری ویری سویٹ۔ اینڈ اتنا اچھا لگتا ہے نا مجھے ولی جس طریقے سے وہ فجر کے پروٹیکشن کرتا ہے، جس طریقے سے اس کی کیئر کرتا ہے۔ اور کتنی بار ہوتا ہے کہ ولی جیسے لوگ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرنے چاہیے، ایسا فیل ہوتا ہے۔ دین پھر اس کے بعد جو اسٹوڈیو والا مومنٹ ہوا، تو اسٹوڈیو والا مومنٹ میں جو آگ لگ گئی تھی اور آگ میں ولی جاتا ہے روم میں اور ایسے دیوانہ وار آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ فجر فجر تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سڈنلی فجر آتی ہے اور وہ ریئلائز کرتی ہے کہ وہ تو اس کو میڈم بلاتا ہے، اور وہ کار میں اس کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ وہی چہرہ ہے، وہی آنکھیں ہیں، مطلب وہ نوٹس کر لیتی ہے کہ یہی ولی ہی ولیم ہے۔ اور پھر جس طریقے سے وہ ولیم فجر کے پاس آیا اور وہ سین ہوا تو فجر کو اور کنفرم ہو گیا کہ یہی ولیم ہے۔ اور جب اس نے اس کے سامنے پوچھا اور جس طریقے سے بھی پھر آگے کا سٹوری ہوئی جو ہم نے بھی پڑھی اور آپ نے سنی، سو دیٹ واز ریئلی کیوٹ اینڈ تھوڑی شاکنگ بھی تھی اور تھوڑی سی دل دکھانے والی بھی تھی، کیونکہ آبویسلی بات ہے میرے حساب سے ولی تو فجر سے سچ میں محبت کرتا ہی ہے۔ مجھے فجر کی فیلنگس کا بھی کنفرم نہیں پتا، کیونکہ فجر ٹھیک ہے اس کی شادی ہوئی تھی بٹ کہیں بھی اس کو محبت کرنے کا ٹائم تو نہیں ملا نا۔ فجر تو ارسل والے دھوکے سے ہی نہیں نکل پائی تھی، اور پھر اس کی زندگی سے بلقیس کا بیٹا بھی کبھی نہیں گیا تھا، کیونکہ اس نے کارڈز بھیجتے رہتا تھا، اس کو ٹربل کرتا رہتا تھا۔ تو ولیم سے محبت تو کبھی ہوتی، ہو سکتا ہے اس کی ولیم سے مجھے ایسا لگتا تھا تھوڑی سی اٹیچمنٹ فیل ہونے لگی تھی جب وہ ٹیپ ریکارڈر سن رہی تھی، مگر اس کے بعد بھی ایسا کچھ محبت وغیرہ والا سینیریو تو
ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا نا کہ فجر کو ولیم سے محبت ہو. اور اب جو ولی تھا تو اس کو ولی سے بول سکتے ہیں کہ تھوڑی سی انسیت ہو رہی تھی، بیکاز جس طریقے سے ولی اس کی کیئر کر رہا تھا اور وہ ساری چیز اس کو پسند آ رہی تھیں، سو اس وے میں کہہ سکتے ہیں ہم. اب جو یہ سین ہوا ہے اور جس طریقے سے سب کچھ ریویل ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹربنگ کہہ سکتے ہیں، بیکاز اگر ولی خود بتاتا کہ میں ولیم ہوں اور آئی ایم یور ہسبینڈ اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، بٹ اسٹل آئی ایم دیئر فار یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اینڈ آئی کین لیو وداؤٹ یو. اب بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے، اس رشتے کو ہم کیسے آگے لے جا سکتے ہیں، اور آر یو انٹرسٹڈ ان می اور ناٹ، وٹ سو ایور جو بھی ہوتا. سو یہ ساری باتیں اگر ہوتی تو وہ تھوڑا الگ طریقہ ہوتا. بٹ اب جو ہوا اس میں ولی کیا کرے، کوئی اپنی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا وہ، اور فجر تو بالکل نہیں سنے گی اور نہ فجر نے سنا. اور اوپر سے یہ آ گیا کہ رئیس ولیم کے ماموں ہیں، تو یہ چیز تو فجر کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت ہو گئی. بٹ مجھے ادھر فجر کے لیے بھی برا لگا، بیکاز آبویس سی بات ہے، یہ ساری باتیں ایز اے وائف اس کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تھیں. جو اس کو معلوم نہیں تھیں تو آبویس سی بات ہے کسی کا بھی دل دکھتا. بٹ گائز پھر بھی یہ ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی، اور فائنلی یہ تو فجر کو پتہ چل ہی گیا کہ ولی اس کا ہسبینڈ ہے. تو یہ سب سیکرٹ تو نہیں رہے گا، پی اے والا گیم آف ہو جائے گا. تو اب ہسبینڈ اینڈ وائف والا ریلیشن شپ یا جو بھی ہم بول سکتے ہیں کنیکشن، وہ ہم آگے دیکھ پائیں گے. تو جو بھی ہوا اس ایپیسوڈ میں بہت زیادہ اچھا ہوا، میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. آپ لوگوں کو کیسا ایپیسوڈ لگا، آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے، اور آپ کس طریقے سے انجوائے کر پا رہے ہیں، اپنے اوپینینس کو، اپنے پرسپیکٹیو کو ہمارے ساتھ کامنٹ کے تھرو شیئر کیجیے گا. اینڈ ڈیئر فرینڈز، آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے. سو گائز، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کرنے کے لیے ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اور سبسکرائب تو آپ آسانی سے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے کر سکتے ہیں. سو جلدی سے کر لیجیے. اینڈ اگر آپ کو ناولس اچھی لگ رہی ہیں، آپ ان کو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو ناول سننا پسند ہے، تو آپ جلدی سے ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کر دیجیے پلیز فرینڈز. اور آپ ہمیں سپورٹ کرتی رہیے، ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ رہیے. تو ڈیئر فرینڈز، اب ہم ملیں گے 17ویں قسط کے پارٹ 1 میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.